अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मसरूफ़ भी होंगे। अच्छा, आज का ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी रात के तकरीबन 1:22 हो रहे हैं और इसकी वजह ये थी कि आज जो है वो एक तो इस्लामाबाद में आज बहुत शदीद गर्मी हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब अब लगता है कि ठीक ठाक वाली गर्मी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तकरीबन आई थिंक 48 डिग्री सेंटीग्रेड था जहाँ तक मुझे पता चला है। तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। इवन कि आज हमारा जो नीचे वाला घर है वो ठंडा रहता है, मेरा तो कमरा ठंडा रहता है, बराबर वाला भी, मगर जो लाउंज है वहाँ वो भी काफ़ी 7 बजे तक भी गर्म था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर क्या तो आप पूछे ही मत। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसकी वजह से आज पूरा दिन हिम्मत नहीं हुई कि मैं मोबाइल उठाकर जो है वो व्लॉग बनाती। और जब ज़्यादा गर्मी होती है, हब्स होता है, तो फिर मुझे ना थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम होने लगता है, तो इस वजह से भी हिम्मत नहीं हुई। तो अभी जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए कि अभी मैंने थोड़ा सा फ्रेश अप होकर और थोड़ा सा तबीयत भी ज़रा बेहतर हुई क्योंकि गर्मी से ना बिल्कुल डल सी तबीयत हुई थी। व्लॉग थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करना पड़ा, मुन्नू आ गए थे हाथ धोने के लिए, तो बस इस वजह से मैंने काफ़ी लेट व्लॉग शुरू किया। तो अब ज़रा जाकर बेहतर हुई तबीयत, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं है कि अभी इस वक्त मैं आपको कुछ ऐसा दिखा तो नहीं सकती, मगर ये है कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ हॉरर सीरीज़ शुरू होगी, मतलब सीरीज़ तो नहीं, थोड़े बहुत वाक़यात, और आप लोग भी मुझसे शेयर करिएगा अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है। मुझे है, डर भी लगता है मगर है भी। और मेरे घर में जो है एमल को बहुत शौक़ है, जो मेरी नीस है उनको बहुत शौक़ है, वो भी डरती है मगर देखती ज़रूर है हॉरर मूवीज़, हॉरर ड्रामे। तो मुझे भी बड़ा शौक़ है, मैं रात को देखती हूँ एक आध, कभी सम टाइम बहुत बकवाना होते हैं, सम टाइम अच्छे भी होते हैं। तो खैर, मैं हॉरर वाक़यात के बारे में आपसे बात करती थी। मैं अंधेरा करके बैठी हुई थी कमरे में, मगर मेरी शक्ल नहीं आ रही थी और पीछे का बैकग्राउंड जो है सिर्फ लाइट्स आ रही थी, तो फिर मैंने लाइट ऑन कर दी। तो जैसे कि कल मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था, इसी तरह के आई थिंक सबको पता होते होंगे थोड़े बहुत वाक़यात, तो मुझे भी जो जो याद है मैं वो आपसे शेयर करूँगी क्योंकि अब्बू, नानी, नाना और दादी दादा जो थे वो काफ़ी, जैसे सम टाइम होता है ना सब एक साथ बैठे होते हैं, तो पहले के वाक़यात, इंडिया के कुछ वाक़यात इस तरह के, तो वो शेयर करते थे। तो अभी जो मुझे याद आएगा वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं बार बार इसलिए देखती हूँ, शायद कोई आ ना रहा हो, फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो जैसे कल मैंने आपको एक वाक़या बताया था, तो वो अब्बू के फ्रेंड के साथ पेश आया था। अब वो सच्चा था या झूठा ये तो मैं नहीं कह सकती, मगर एक वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसी तरह का एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और तो मैं समझती हूँ कि रात का बेस्ट टाइम होता है थोड़ा सा हॉरर बातें करने के लिए। तो चले फिर मैं आपको एक वाक़या और सुनाती हूँ, और आप लोग को भी अगर कोई वाक़या याद हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और एक बात मैं आप लोगों से और भी शेयर करूँगी, हो सकता है ये मेरा वहम हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, लेकिन पहले मैं आपको एक वाक़या बताऊँगी। वाक़या इस तरह का है कि ज़ाहिर है सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा आप सम टाइम आप कुछ देख लेते हैं, वो आपका वहम भी हो सकता है, सम टाइम आपको लगता है कि हाँ ऐसा है। अब जिन्नात का ज़िक्र तो है, मैं कुछ चुड़ैल और बदबू की बात नहीं करूँगी आपसे, मगर इस तरह की जो जिन्नात हैं वो तो होते हैं। और बचपन में जब इस तरह की बातें सुनते थे तो कभी कभी मेरा बड़ा दिल चाहता था यार कोई जिन मुझे भी दिख जाए, मगर अच्छे वाले जिन, अच्छे बुरे, जैसे इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं उसी तरह इन मखलूक में भी अच्छे और बुरे होते हैं। तो बस ये है कि आप तंग ना करें उन्हें, अगर अच्छे हैं और आप उनको तंग ना करें तो वो आपको भी कुछ नहीं कहते। उनकी अगर अच्छे वाले हैं, जैसे कि वो अच्छे जो जिन होते हैं वो बहुत नमाजी परहेज़गार होते हैं, वो साफ़ सुथरे होते हैं, तो उनकी जगह को अगर आप नापाक कर देंगे, गंदा कर देंगे तो वो फिर गुस्सा करते हैं। जैसे कि बहुत सुनने में आता है कि फ़लाँ घर के किसी पोर्शन में कुछ है साया वाया, तो वहाँ पर आवाज़ें आती हैं, इस तरह की कुछ होता है। बहरहाल मेरे साथ लाइफ में तो कभी इस तरह हुआ नहीं, हाँ मगर कुछ चीज़ों को, कुछ घरों को देखकर आपको ऐसा खौफ सा महसूस होता है ना, तो वो चीज़ ज़रूर होती है। लाइक अगर मैं कहूँ, ये वाक़या तो नहीं है मगर मैं अपना एक अपना एक्सपीरियंस भी नहीं कहूँगी, एक अपने अंदर का एक फ़ीलिंग आपको बता रही हूँ कि अब मुझे नहीं पता कि वो घर है कि नहीं है, मगर ऐसा हुआ था कि जो मेरी नानी का घर है
وہ ہے ماڈل کالونی میں. تو اب تو ظاہر ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا مجھے اس علاقے میں گئے ہوئے, کیونکہ نانی ماموں سب کینیڈا امریکہ چلے گئے. نانی بھی چلی گئی تھی, اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی نانی کی پچھلے سال. تو بس یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو نانی کا جو گھر ہے ماڈل کالونی تھا, بہت بڑا گھر تھا. تو ان کے پیچھے جو کہتے ہیں نا آگے, پہلے گھروں میں آگے کا ایک مین گیٹ ہوتا تھا, ایک پیچھے کی طرف بھی گیٹ ہوتے تھے کچھ علاقوں میں, جس کو آپ نارملی گندی گلی بھی کہتے ہیں, جس میں کچرا وغیرہ لوگ ڈال دیتے ہیں. ایک چھوٹا گیٹ ہوتا ہے پیچھے کے حصے کا. تو وہ نانی کے گھر میں وہاں ماڈل کالونی میں لوگوں کے فرنٹ گیٹ بھی تھے اور پیچھے والے گیٹ بھی تھے, جہاں پہ موسٹلی کچرا وچرا ہوتا تھا. پیچھے کی گلی آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ شارٹ کٹ کے طور پر کبھی لوگ استعمال کر لیں تو کر لیں. تو نانی کے جو پیچھے کا گیٹ تھا اس کے بالکل مطلب گیٹ کھولیں تو سامنے ہی, مطلب ایک فٹ کا بھی کم فاصلہ ہوا, یعنی کہ یہ گلی ہے اور دروازہ کھولے تو گلی ہے اور سامنے گھر ہے, آمنے سامنے تو بالکل قریب. تو وہ گھر تھا ایک, اور وہ جو گھر تھا وہ کسی مطلب پارٹیشن سے پہلے کا ہوگا یا کب کا ہوگا. وہ ایک مطلب وہ پرانے طرز کا نہیں ہے جو آپ نارمل پرانے گھروں ڈراموں میں بھی دیکھتے ہوں یا پرانی موویز میں, وہ تھا. بہت ہی پرانا گھر تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی پوچھا تھا اپنی نانی سے یا نانا سے کس سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی ہندو کا گھر تھا, پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے. جس طرح سے بہت سارے لوگ انڈیا سے یہاں آئے تو یہاں سے وہاں بھی گئے ہوں گے لوگ. تو وہ بہت ہی ویران سا تھا, مطلب کہتے ہیں ایک ہوتا ہے بالکل خالی رہنا گھر, ایک ہوتا ہے اس میں سے ویرانیت, ایک عجیب طرح کا کچھ گھر ہوتا ہے نا کو دیکھ کے آپ کو خوف آتا ہے. تو وہ تھا. اچھا, اکثر جو ہوتا تھا کہ رات کو ہم لوگ اوپر چھت پر, نانی کا گھر جو ہے 3 منزلہ تھا, گراؤنڈ فلور, سیکنڈ فلور, اس کے اوپر ایک اور فلور, وہ پوری چھت تھی. اچھا, پیچھے کا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ سناٹا سب مجھے پھر آج میں سوچتی تو مجھے بڑا ڈر لگتا, اس وقت بھی لگتا تھا, مگر اب سوچتی ہوں تو بڑا سا خوف سے محسوس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امی وغیرہ سنیں تو ان کو یاد آئے. تو وہ پیچھے کے حصے سے جانے میں نا, کیونکہ آگے کی سیڑھیاں تھیں, ایک تو مین گیٹ سے سیڑھیاں آتی تھیں اور ایک پیچھے کے حصے سے آتی تھی جو پیچھے والا راستہ تھا. تو وہیں پر وہ گندی گلی بھی تھی. گندی گلی کو موسٹلی لوگ کچرا وغیرہ پھینکتے تھے وہاں پر. تو وہ گھر بہت بڑا تھا اور آگے بہت ہی بڑا سا مطلب بیچ میں گھر بنا مطلب سائڈ, اور باقی بہت بڑا گراؤنڈ سا تھا. یعنی وہ کسی امیر ہندو کا ہوگا جو بھی ہوگا اس وقت, مگر وہ پورا ویران رہتا تھا. اور دن کے وقت تو وہاں پر پھر بھی جیسے کوئی بچے آ کر گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے, مگر جیسے جیسے شام ہوتی تھی نا وہ عجیب اس پہ سے نا ویرانیت سی طاری ہونے لگتی تھی, مطلب سناٹا. تو شام کے وقت پیچھے سے کبھی جیسے ہو کہ ہم چھت پہ گئے, کبھی شارٹ کٹ کے لیے پیچھے والی سیڑھی سے آنا ہوتا تو بڑا خوف آتا تھا کہ جلدی سے اتر کے چلے جاؤ. پیچھے کی سیڑھیاں بھی جو تھی نانی کے گھر کی وہ بھی بڑی مجھے خوفناک سی لگتی تھی, کیونکہ وہ آپ چڑھتے چل جاؤ تو بہت ایک تو کنجسٹڈ سی تھی, وہ جڑی سی چھوٹے چھوٹے اسٹیپ, پھر وہ آپ چلتے چل جاؤ تو بیچ میں جامن کا درخت آ رہا ہے, تو بڑا ایک ہاربل سا تھا. اور رات کے وقت ایکچولی اترنے میں ڈر لگتا تھا. دن کے وقت تو پھر بھی چلے ہم کھیل رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, مگر موسٹلی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آگے والی سیڑھیوں پہ ہی سے آیا جائے, مگر اکیلے ہوتی. سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ ماموں وغیرہ, جیسے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی بڑے والے ماموں کی, تو وہ ان کا کمرہ جو تھا وہ سیکنڈ فلور پہ تھا, تو وہ پیچھے کے راستے سے جاتے تھے, کیونکہ وہ نانی نے پورشن ایسا بنایا تھا کہ آدھے حصے میں کرایہ دار رہتے تھے اوپر والے اور آدھے حصے میں, تو وہ ماموں کا کمرہ پیچھے کی سائڈ پر تھا, تو وہ پیچھے والی سیڑھیاں یوز کرتے تھے. تو بڑا کبھی ڈر لگتا تھا نا, بہت ہی مطلب خوفناک سا مجھے لگتا تھا. تو وہ جب اترتے آپ جائیں تو وہ سامنے وہ گھر نظر آتا تھا, وہ بالکل اندھیرا, اس میں مطلب کوئی ظاہر پرانا گھر خالی کھنڈر پڑا ہوا, تو بالکل اندھیرا, خوفناک سا لگتا تھا مجھے. تو خیر اس میں کچھ میرے ساتھ کچھ ہوا نہیں, نہ اس میں کچھ دکھا مجھے, مگر ایک ہیبت ضرور طاری کرتے ہیں. مست چیزیں ایسی ہوتی جو ہیبت بہت طاری کرتی ہے. تو جب رات کے وقت پیچھے سے کبھی اترنا ہوتا تھا اکیلے, میں نہیں ظاہر خالہ والا بھی سب اترتے تھے, تو بڑی خوفناک سی مطلب ایک عجیب سے ڈراؤنا پیش کرتا تھا وہ گھر نا, عجیب سا منظر. پھر بعد میں شاید وہ آباد ہوا ہوگا, کیونکہ میرا تو دوبارہ کافی عرصہ ہو گیا, جانا ہی نہیں ہوا, چینجنگ آ گئی ہوں گی. اسی طرح وہ اوپر جاتے ہوئے نانی کے برابر میں جو گھر تھا, وہ اس گھر میں بھی ایک کسی نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ مرڈر کر دیا تھا اپنے بھائی کا. اور وہ جس کمرے میں وہ مطلب کہتے ہیں کہ بھائی نہیں مارا تھا, مگر پتہ نہیں اس نے سوسائڈ کی تھی کہ بھائی نے مارا تھا. تو جس کمرے سے میں اس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی, وہ کمرہ جو ہے وہ پیچھے کی سیڑھیوں سے چڑھتے تھے نا, تو وہ
وہ کمرہ سامنے نظر آتا تھا، تو اس کی بھی ایک الگ سی ایک ہیبت تاری ہوتی تھی. تو مطلب کہنے کا مقصد صرف میرا اتنا ہے کہ بعض جگہ، بعض کچھ پورشنز، بعض ایریا ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ویران ہوتے ہیں. مطلب آپ کو دیکھ کے خوف آتا ہے، چاہے اس میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن ایک اندر کا جو ڈر ہوتا ہے نا انسان کے، وہ ضرور ہوتا ہے. تو بس وہ پیچھے کا پورشن جو تھا نا نانی کے گھر کا، اس سے مجھے بڑا ڈر ہوتا تھا. میں اکیلے جانے سے بھی ڈرتی تھی، اور وہ گھر دیکھ کر بھی خوف آتا تھا. پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کے وہ جو کمرہ نظر آتا تھا برابر والے گھر کا، اس سے بھی بڑا خوف آتا تھا کہ وہ عجیب سا دیکھو تو ایک ویرانیت سی ہوتی تھی. اور وہ گھر بھی بہت، کیونکہ وہاں بڑے بڑے گھر تھے تو بڑا عجیب سناٹا سا رہتا تھا. تو بس کہتے ہیں نا کچھ گھروں میں رونق ہوتی ہے، کچھ گھروں کو دیکھ کے آپ کو ڈر سا لگتا ہے. تو بس یہ ساری چیز واقعہ مجھے ابھی جو فی الحال آئی، تو خیر میرا اپنے دل کی جو بات تھی، جو اپنا میری فیلنگ تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. مگر ایک واقعہ جو چھوٹا سا مجھے یاد آ رہا ہے، یہ بھی امی کی خالہ کے ساتھ پیش آیا تھا. یعنی میں کوئی جھوٹے واقعات نہیں بتا رہی ہوں، میں بہت سارے واقعات ہیں جو کبھی نانا نانی بتاتے تھے اس طرح سے، یا کبھی دادا دادی نے بتائے. تو ابھی مجھے بہت سارے تو کچھ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، کچھ ادھورے سے ہوتے ہیں. کبھی چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور وہ ہے میری شاید امی کی خالہ کے ساتھ پیش آیا تھا. مطلب ان کے ساتھ اس طرح سے خدا نخواستہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، مگر ان کا اپنا ایکسپیرئنس تھا. مجھے نہیں پتا کہ سچ تھا جھوٹ تھا، مگر میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ چیز کہ وہ بتاتے جو مجھے یاد ہے اب تھوڑا تھوڑا جہاں تک. وہ یہ ہے کہ امی کی جو خالہ تھیں، ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ شاید فوج میں تھے. تو ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے مختلف، جیسے آپ کو پتہ ہے فوج کی میں لوگوں کی پوسٹنگ، وہ پتہ ہے کہ فوج میں جو ہے لوگوں کی پوسٹنگ ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہے. تو اسی طرح ان کی پوسٹنگ بھی شاید مری میں ہوئی تھی. اس وقت ان کی شاید 1 یا 2 بچیاں تھیں یا 3 بچے تھے. بہرحال تو اب کا مری میں اور پہلے کے مری میں بہت فرق ہے. جیسے اب کے اسلام آباد میں اور پہلے کے اسلام آباد میں کافی فرق ہے. تو اس طرح اس وقت مری بہت ہی سناٹی والی جگہ تھی، مطلب پہاڑ، درخت. ان کی پوسٹنگ وہاں ہوئی تھی. تو وہ بتاتی ہیں کہ مطلب مغرب سے پہلے اگر آپ گھر آ گئے تو ٹھیک ہے، اور آپ کو مغرب سے پہلے آپ نے ساری جو ہے وہ کھڑکی دروازے بند کر لینے. کیونکہ وہ کہتی تھیں، اب وہ کہتی ہیں کہ لٹرلی مغرب کے بعد آپ کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی کھڑکی پہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور باقاعدہ آوازیں آ رہی ہیں کہ دروازہ کھولو. سم ٹائم تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ آپ کے، جیسے اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں تو ان کی آواز میں آتی تھی آواز. سم ٹائم کسی عورت کی آواز آتی تھی، بالکل باریک سی ناک میں آواز آتی تھی کبھی کبھی کہ دروازہ میں آواز تو نہیں نکال سکتی، مگر وہ کہتی ہیں کہ باقاعدہ اس طرح. اور آدھی رات کے وقت تو بہت ہی خوف ہوتا تھا، اور باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی تھی کہ دروازہ کھولو، بھڑبڑاتا تھا کوئی. تو آئی تھنک اس طرح کی جگہوں پر ہوتے ہیں، جیسے پہاڑی علاقوں میں، گھنے جنگلوں میں. تو اب ظاہر ہے اب ہر جگہ آبادی ہو گئی ہے، مگر پہلے تو ایسا نہیں تھا. اب جیسے اسلام آباد میں بھی اب اس ٹائم وغیرہ میں نے پھر بیچ میں کوئی آ گیا تھا. تو اب جیسے اسلام آباد میں بھی سم ٹائم اب اس وقت آپ جو ہے وہ منال کی طرف جاتے ہوئے آپ کو خوف محسوس ہوگا، یا منال سے بیچ میں ایک اسپاٹ آتا ہے تو وہاں پہ آگے پیچھے گھنے درخت ہے، جھاڑیاں ہیں، تو خوف آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جگہوں پر کچھ نہ کچھ مخلوقات ہوتی ہوں گی. تو بلا ضرورت ہمیں جانا نہیں چاہیے، اور ضروری نہیں کہ آپ صرف ایز اے ایڈونچر کے طور پر جا رہے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. تو کہہ رہے ہیں بس یہ چھوٹا سا تھا، تو ان کا اپنا ایکسپیرئنس تھا ہی. وہ کہتی ہیں کہ بس پھر انہوں نے اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ وہاں سے جلدی سے ختم کروائی. وہ کہتی تھی کہ اس وقت بہت سناٹا ہوتا تھا، اور بس ہم جیسے ہی اندھیرا ہوتا تھا ہم دروازے کھڑکیاں سب بند کر لیتے تھے، اور کوئی جتنا بھی کھٹکھٹائے نہیں کھولتے تھے کہ اگر پتہ نہیں کھول دیتے تو کیا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اب ان واقعات میں کہاں تک حقیقت ہے، کہاں تک نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتہ. مگر اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا تو ضرور مجھ سے شیئر کریے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، جیسے ابو ایک دفعہ بتاتے ہیں یہ ابو کے ساتھ پیش آیا. مطلب ابو کو خدا نخواستہ ابو کو نقصان نہیں پہنچا، مگر ابو اکثر بتاتے ہیں کہ جیسے سی سائڈ پہ ہم لوگ پہلے بہت جاتے تھے اپنے ددیال والوں کے ساتھ، پہلے چچا وغیرہ سب تھے جاتے تھے. تو ابو بتاتے ہیں
کہ ابو اسی طرح، جب ابو کی پہلے بہت عادت تھی کہ آگے چلتے ہوئے نکل جانا اکیلے نا، تو اسی طرح ابو اسی سائڈ پر ہم لوگ گئے ہوئے تھے، تو ابو نے بتایا کہ ابو نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ابو جو ہیں وہ ایسے ٹہلتے ہوئے ساحل پہ آگے نکل گئے. تو کہہ رہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ پہاڑوں کے پاس سے نکلا اور بہت ہی کالا سا تھا وہ آدمی. اور وہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے نا انسان چلتے چلتے دیکھ رہا ہوتا ہے، نظر پڑ جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے. کہہ رہے وہ آدمی آگے چلتے 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 ایک دم سے آگے چلتے ہوئے وہ جو ہے وہ کوا بن گیا اور وہ اڑ گیا. ابو اکثر یہ بات یاد دلاتے ہیں تو ہم لوگوں کو یقین نہیں آتا، مگر ابو کہتے ہیں کہ شاید ہم کیسے یقین دلائیں کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑی کے پاس سے وہ آدمی تھا پورا. وہ چلتا ہوا گیا، چلتے 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 ایک دم سے اس کے پر نکلے، وہ پرندہ بن کے یعنی کوا بن کے اڑ گیا. اب ہم لوگ تو شروع میں مذاق ہی سمجھتے رہے، مگر اس طرح کی باتوں پہ یقین کم ہوتا ہے جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو ابو آج بھی یہی واقعہ اکثر ابھی بھی یہ والی بات سناتے ہیں. ابو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس طرح سے پہاڑی کے پیچھے سے نکلا، مطلب جو چٹانیں ہوتی ہیں ساحلوں پر اس کے پیچھے سے نکلا اور آگے چلتا 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 اور وہ ایک دم سے اڑ گیا، مطلب پرندے کی طرح، اور اس کے نکلا وہ اڑ گیا. اب ہو سکتا ہے ابو کی نظر کا دھوکہ ہو یا ہو سکتا ہے واقعی ایسا ہوا، تو ایکچوئل میں تو ظاہر ہے انہیں کو پتہ ہوگا. مگر یہ بس بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی. اور بھی مجھے کوئی اس طرح کے واقعات یاد آئیں گے تو میں ضرور بتاؤں گی. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انڈیا میں اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں کیونکہ وہ لوگ ظاہر اپنے شمشان گھاٹ میں جو ہے وہ مردوں کو جلا دیتے ہیں، تو وہاں اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں پیچھے کہ آ کے مطلب بدبوئیں ہوتی ہیں. بہرحال بدبوؤں کا تو میں نہیں کہہ سکتی، جنات ضرور ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ رات کو اگر آپ مٹھائی دکان پہ چل جائیں تو وہاں پہ اکثر ہوتے ہیں، وہ مٹھائی لینے کے لیے آتے ہیں. تو کبھی کبھی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ آدھی رات کو مٹھائی کی دکان پر جاؤں، مگر اب تو خیر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے تو مٹھائی کی دکان تو بند ہو جاتی ہے. مگر سننے میں یہ آیا ہے کہ بہرحال جن جو ہے حضرات کو مٹھائی بہت پسند ہوتی ہے تو وہ رات کو لینے آتے ہیں مٹھائی. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیسے پتہ، تو شاید کچھ شکل ان کی ہوتی ہوگی ایسی، یا پھر وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری. آدھی رات کو 2-2:30 بجے کون مٹھائی لے گا، 3 بجے کون مٹھائی لے گا، تو وہی لوگ لیتے ہوں گے بھائی مٹھائی. تو خیر اب میرے ساتھ پرسنلی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا نہیں ہے تو میں کہہ نہیں سکتی. اچھا، ایک جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، اور میں یہ بات پتہ نہیں بھابھی سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ہوا یہ کہ کام میں مصروف ہو گئے اور کچھ اپنی بس طبیعت ویسی ہو گئی تھی. تو بس میں نے سوچا کہ چھوڑو، میں نے پہلے اپنے آپ کو اچھا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو گیا. کوئی خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے، مگر پچھلے لاک ڈاؤن سے لے کے اب تک سم ٹائم نا کچھ خاص دن ایسے ہوتے ہیں جن میں نا ایک عجیب سی ایک اسمیل مجھے محسوس ہوتی ہے. اور وہ اسمیل میں خراب اسمیل نہیں ہوتی، وہ اسمیل خوشبو کی اسمیل ہوتی ہے. جبکہ میں آپ کو صحیح اپنے بارے میں بتاؤں کہ مجھے بہت زیادہ کوئی اسمیل آتی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، سم ٹائم میری ناک کیونکہ موسٹلی بند رہتی ہے نزلے کی وجہ سے، تو مجھے اسمیل بہت زیادہ نہیں آتی ہے کسی بھی چیز کی. تو میں اب نارملی اپنا کھانا مسلسل دیکھتی رہتی ہوں کہ وہ جلے نا. جب کوئی بھی ایکسٹریم پر نہ ہو، یا ایکسٹریم پر نہ جلا ہوا ہو، یا ایکسٹریم پر کوئی خوشبو نہ ہو یا بدبو، مجھے نارملی نہیں آتی، ہلکی پھلکی والی نہیں آتی مجھے. مگر میں آپ کو میں آپ کہیں گے شاید اپنا بلاگ کو ایکسائٹڈ وہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، وہ ٹوسٹ پیدا کرنے کے لیے. مگر ایسا مطلب پچھلے لاک ڈاؤن سے لے کے اب تک دوسرا سال ہے یہ کہ کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جن پہ مجھے نا کچھ خاص اسمیل آتی ہے. اب وہ اسمیل کیوں آتی ہے، اور وہ اسمیل میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ بالکل الگ طرح کی ہوتی ہے. وہ اسمیل مطلب وہ اسمیل میں نہیں کہہ سکتی کہ کسی پرفیوم کی اسمیل ہے، وہ اسمیل میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ گندی اسمیل ہے. وہ اسمیل ایک خوشبو ہی کو میں خوشبو کا نام دوں گی اس کو، مگر وہ کون سی خوشبو ہے وہ بالکل الگ طرح کی خوشبو ہوتی ہے. مطلب وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ گلاب کے پھول کی خوشبو ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتی چمیلی کی پھول کی خوشبو ہے. مطلب میں اسے کسی پرفیوم کی خوشبو کا نہیں کہہ سکتی. وہ ابھی بھی میں آپ کو سے بات کر رہی ہوں تو میری ناک میں محسوس ہو رہی ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا نا مجھے اسمیل نہیں آتی. تو بہت کم مطلب ایکسٹریم والی آتی ہیں، اور لوگ جو پرفیوم استعمال کرتے ہیں پرفیوم کی اسمیل الگ ہوتی ہے. تو جب سے وہ ایک الگ طرح کی، اور میں
آپ کو اسمیل کا بتا نہیں سکتی ہوں. کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی کس طرح کی آتی ہے کیا، تو میں ایکسپلین، وہ بالکل الگ طرح کی خوشبو ہوتی ہے. مطلب نارملی شاید کسی نے کبھی کوئی لگائی بھی نہ ہو. اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ کس وجہ سے آتی ہے کیا ہے، مگر ہر وقت نہیں، کچھ خاص دن ہوتے ہیں، کچھ خاص ٹائم کے لیے آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے، پھر کچھ خاص ٹائم کے لیے آتی ہے. پچھلے لاک ڈاؤن میں جب وہ تب سے وہ جب سشانت سنگھ راجپوت کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس دن سے مجھے آنا شروع ہوئی اور وہ تقریباً مجھے 1 مہینے تک آتی رہی. اس کے بعد ختم ہو گئی. اب اس کے بعد پھر دوبارہ بیچ میں آئی، پھر اب آج کل وہ پھر دوبارہ سے آئی ہے اور وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. مطلب آئی کانٹ ایکسپلین کہ وہ کون سی ہوتی ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کون سی. تو آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، تخیل میں کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ میرا وہم ہے یا واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آ رہی ہوتی ہے. آپ کو کیوں آ رہی ہے، مجھے پلیز اس کا آنسر دیجیے گا آپ لوگ اور مجھے بتائیے گا. مطلب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا اس سے کہ خوشبو ہی آ رہی ہے، مگر کیوں آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کس کی آ رہی ہے، وہ میں نہیں سمجھانتی. کہ گھر میں جو میرے پاس پرفیوم ہے یا باقی لوگوں کو پرفیوم کی نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی خوشبو ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو کائنڈلی مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. اور یہ میں آپ سے صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ مجھے اپنے جو ہے وہ سبسکرائبرز بڑھانے ہیں، یہ واقعی ہے ایکچوئل میں. تو مجھے پلیز بتائیے گا ضرور. اور ابھی ولاگ دیکھ کے پھر میرے جو باقی لوگ ہیں گھر والے کہیں اچھا تمہیں اسمیل آتی ہے، مگر یہ واقعی سچ ہے. اور یہ میں ابھی کہنا میں ڈسکس کرتی ہوں، مگر بھابھی آج کل منو کی طبیعت کی وجہ سے پریشان تھی، تو اس لیے میں نے نہیں ذکر کیا اور ان سے اس لیے نہیں کیا کہ مذاق سمجھتے ہیں، مگر واقعی یہ چیز ہے اور مجھے نہیں پتہ کیوں ہے. تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا ہے یہ چیز. اور اگر آپ لوگ کو اور مزید کچھ اس طرح کے واقعات سننے تو مجھے کمنٹ کر کے پلیز بتائیے گا. ویڈیو پسند آیا ہو اس وقت لیٹ نائٹ کا تو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. انشاءاللہ کل ملیں گے آپ سے ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی ویڈیو میں، اور ہو سکتا ہے کوئی نیا واقعہ مجھے یاد آئے پرانا تو میں ضرور آپ سے ڈسکس کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.